Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisha Bilal is here, mentor of Quranic course, batch number 3, lecture number 11. उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगी, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगी इंशाल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें सही सही पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। वमिनन्नासी और लोग, मन यत्तखिज़ु जो के बनाते हैं, मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के सिवा, अंदादन शरीक, युहिब्बूनहुम मोहब्बत करते हैं इनसे, कहुब्बिल्लाह जैसे कि वो मोहब्बत करते हैं अल्लाह से। वल्लज़ीना और जो लोग आमनू ईमान लाए, अशद्दु सबसे ज्यादा, हुब्बन लिल्लाह अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। कल का जो लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि अल्लाह ताला की ज़ात, सिफ़ात, वहदानियत और खालिक़े कायनात होना, अल्लाह ताला का इस दुनिया का मालिक होना, और इसमें बताया गया था जो साहिबे अक़ल है वो तमाम चीज़ों को देखते हुए, परखते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पहचानता है, मानता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करता है। और जो बेवकूफ और नाफहम लोग हैं वो इतनी खुली हुई दलीलों के बावजूद, जैसे आसमान से बारिश का बरसना, फिर जमीन पे जमीन को नरम कर दिया जाना और वहां से नबातात का उगना, ये तमाम चीजें ऐसी दलीलों के होने के बावजूद वो लोग शिरक में मुब्तला हैं और अल्लाह को छोड़कर दूसरों को माबूद बनाते हैं, गैरुल्लाह की इबादत करते हैं, इनकी ताज़ीम करते हैं। इसलिए इन आयात में इरशाद फरमाया जा रहा है, वमिनन्नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह। और एक आदमी वो भी हैं जो अल्लाह ताला के अलावा दूसरों को अल्लाह ताला का शरीक ठहराते हैं और उनको अपना कारसाज समझते हैं और इनसे ऐसी मोहब्बत रखते हैं जैसी मोहब्बत अल्लाह ताला के साथ रखी जाती है। फिर यहाँ पे मोमिनीन की बात कर दी कि अल्लाह ताला के साथ, वल्लदीन आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और जो लोग मोमिन हैं वो अल्लाह ताला पर ईमान लाते हैं और वो सबसे ज्यादा अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाले हैं। वल्लदीन आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और जो मोमिन हैं इनको अल्लाह ताला के साथ नहायत मोहब्बत है, यानी जो लोग अल्लाह ताला से ही नफा, उनको पता है कि नफा अल्लाह ताला से मिलना है, कोई तकलीफ है वो भी अल्लाह ताला की तरफ से आती है, वो अल्लाह ताला की जात और सिफात के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते, सच्चे दिल से अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं, वो अहकाम इलाही की फर्मा बरदारी में अपना जान माल सब कुछ फिदा करने को तैयार होते हैं, उसी की इबादत करते हैं, उसके हुक्म की तामील करते हैं, इत्तबा करते हैं, पैरवी करते हैं। मोहब्बत इलाही की पहचान और अलामतें तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उलमा किराम कहते हैं कि इसकी 3 खास अलामत हैं, और वो ये है कि इंसान का जो नफ्स है उसकी ख्वाहिश ये होनी चाहिए कि अल्लाह ताला के हुक्म को तरजीह दी जाए। अगर उसका दिल कुछ भी कर रहा है लेकिन उसको पता है ये अल्लाह ताला की तरफ से ये चीज ठीक है और मुझे यही करना है, और वो क्या करता है, वो अल्लाह ताला के हुक्म को तरजीह देता है, अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करता है, हर काम पर अल्लाह ताला को मुकद्दम समझता है और हदूद शरिया का ख्याल रखता है। नंबर 2, अल्लाह ताला से मुलाकात का शौकीन होना चाहिए। ठीक है, अल्लाह ताला से मुलाकात का शौकीन हो, मौत से घबराता ना हो, और अगर जिंदगी चाहता भी हो तो महज इसलिए कि जितनी ज्यादा अल्लाह ताला की मार्फत मुझे जिंदगी में हासिल हो जाए, जितनी ज्यादा इबादत कर ली जाए, जितनी ज्यादा अल्लाह ताला की रियाजत कर ली जाए, इतना ही बेहतर है। नंबर 3, हुक्म इलाही और अल्लाह ताला की तरफ से जो भी अहकाम वगैरह आ रहे हैं और जैसा कुछ है, तकदीर है, अच्छी बुरी तकदीर जो भी उसके साथ पेश आ रही है, उसको दिल से कबूल करे, जुबान पर या दिल से कोई भी शिकवा नहीं करता हो, ये है मोमिन जो कि अल्लाह ताला से सच्ची मोहब्बत करने वाला है। अल्लाह ताला हमें अपनी सच्ची मोहब्बत से नवाजे, हर नेक अमल करने से अल्लाह ताला हमारी मोहब्बत में इजाफा फरमाए और अल्लाह ताला हमें अल्लाह वालों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए।
ولو اور اگر یرا آپ دیکھ لیں الذین انہیں ظلموا جنہوں نے ظلم کیا اذ یرون العذاب جب وہ دیکھیں گے عذاب ان القوت کہ تمام کی تمام قوت للہ اللہ کے لیے ہے جمیعاً سب کی سب وان اللہ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے اور اگر دیکھ لیں گے ظالم جنہوں نے ظلم کیا کہ عذاب اللہ تعالیٰ ساری قوت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ ہی عذاب دینے والا ہے سخت عذاب دینے والا ہے اس جب تبرأ الذین اتبعوا جب بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی یہ پیروی کیا کرتے تھے من الذین من سے الذین جنہوں نے اتبعوا پیروی کی ورأوا العذاب اور جب وہ دیکھیں گے عذاب کو وتقطعت اور کٹ جائیں گے بہم الاسباب ان سے تمام کے تمام تر وسائل ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ کافر لوگ جو غیر اللہ سے محبت کرتے تھے ان کی پیروی کیا کرتے تھے اور ان کو ہی معبود سمجھتے تھے پھر جب وہ دیکھیں گے کہ تمام کی تمام تر قوت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے اللہ تعالیٰ ہی شدید عذاب دینے والا ہے تب وہ روز قیامت اپنے جن کو وہ معبود سمجھتے تھے ان کو بلائیں گے ان سے کہیں گے کہ ہم آپ کی تابعداری کرتے تھے ہم آپ کو خدا مانتے تھے آپ ہماری مدد کریں لیکن وہ لوگ بیزاری دکھائیں گے استبرأ الذین جب وہ بیزار ہو جائیں گے وہ بیزاری ان سے ظاہر کریں گے ہم آپ سے بیزار ہیں تب وہ ان کی کوئی مدد نہیں کریں گے جن کی وہ پرستش کیا کرتے تھے عبادت کیا کرتے تھے وہ ان کی کسی کام نہیں آئے گی استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب یعنی آخرت ایک ہولناک اور حسرتناک منظر ہوگا جب کافر اور مشرکین دیکھیں گے کہ جن کی وہ اپنے جن سرداروں کی اپنے پیشواؤں کی جن کی عبادت کرتے تھے اور جن کے کہنے پر وہ ایمان نہیں لے کے آتے تھے اور وہ ان سے الگ ہو جائیں گے ان کو اپنی پڑی ہوگی کہ اب ہمیں بھی عذاب ملے گا ان کے پیشواؤں کو یہ پڑی ہوگی کہ اب ہمیں بھی عذاب ملے گا اور اگر ہم ان کے ساتھ رہیں تو یہ ہمیں برا بھلا کہیں گے اور کہیں گے کہ آپ کی وجہ سے آج ہم پہ یہ عذاب آیا ہے ہم اپنے عذاب کو جھیل رہے ہیں تو یہ بہت ہے اس لیے وہ ان سے بیزاری ظاہر کریں گے اور ان سے دور ہوتے چلے جائیں گے وقال الذین اور کہیں گے وہ لوگ الذین جنہوں نے اتبعوا پیروی کی لو ان لنا کاش ہمارے لیے کرۃ دوبارہ زندگی ہوتی کاش ایک دفعہ دوبارہ سے زندگی مل جاتی فنتبرأ تو ہم بیزاری کرتے منہم ان سے کاش ہمیں پھر وہ لوگ کہیں گے کہ ہم لوگوں نے ان کی اتنی پیروی کی ان کی ہر بات کو مانا ان کی ہر بات کو جانا اور ایک دفعہ ہمیں دوبارہ سے زندگی مل جائے تو ہم لوگ ان سے بالکل الگ ہو کے اسلام قبول کر لیں گے اور ہم پیروی کرنے والے ہو جائیں گے اسلام کی منہم ان میں سے کما تبرؤ جس طرح سے انہوں نے دنیا میں ہمارے سے جیسے یہ اب ہم سے بیزاری دکھا رہے ہیں بیزار ہو رہے ہیں بالکل ہم ان سے بیزار ہو جائیں گے منا ہم میں سے کذالک اسی طریقے سے یریہم اللہ انہیں دکھائے گا اللہ اعمالہم ان کے اعمال حسرات حسرتیں بن کے سامنے آئیں گے ان کے اعمال حسرتیں بن کے سامنے آئیں گے علیہم ان پر وما ہم اور نہیں وہ بخارجین نکلنے والے ہوں گے من النار آگ میں سے اور جب یہ جو لوگ پیروی کیا کرتے تھے مشرکین اور اپنے پیشواؤں کی یہ جب دیکھیں گے کہ ان کے بڑے بڑے پیشواؤں نے ان سے منہ پھیر لیا ہے تو اپنے پیشواؤں کے صاف اور پورے جواب کو سن کر بڑی حسرت اور ناامیدی کے عالم میں گرفتار ہوں گے لیکن کچھ بھی نہیں ہو سکے گا اس ٹائم اور یہ تب کہیں گے وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا کہ کسی طرح ہم دنیا میں واپس چلے جائیں ایک دفعہ واپس چلے جائیں تو ہم ان سے اتنا بدلہ لیں گے کہ یہ دوبارہ سے ہمیں اپنا تابع ہونے کی ترغیب ہی نہیں دیں گے اور ہم ان کے ساتھ نہ تو ان کے ساتھ رہیں گے بلکہ ہم اسلام قبول کر لیں گے اور ان لوگوں کے لیے آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار اللہ تعالیٰ یوں ہی ان کی بد اعمالیوں کو ان کے خالی ارمان کو دکھائے گا
حسرتیں بن کے وہ ان کے سامنے آ جائیں گی، اور یہ لوگ جو پیشوا تھے اور جو ان کی پیروی کرنے والے تھے وہ دونوں جہنم سے کبھی نہیں نکل سکیں گے، کیونکہ شرک کی سزا دائمی جہنم ہے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں ان کو پھینک دیا جائے گا، اور ان کی یہ حسرت کبھی بھی پوری نہیں رہے گی، نہیں ہوگی۔ یہ جو حسرتیں کیا کرتے ہیں کہ کاش ہم دوبارہ زندگی مل جائے، ہمیں دوبارہ زندگی مل جائے، ہم دنیا میں لوٹ جائیں اور ہم ان سے بھی بدلہ لیں اور ہم اسلام بھی قبول کریں، تو ان کی یہ حسرت کبھی بھی پوری نہیں ہوگی اور وہ کبھی بھی آگ میں سے نہیں نکلنے والے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو کھاؤ، مما سے جو فی الارض زمین میں ہے، حلالا حلال، طیبا پاک، ولا تتبعوا اور نہ پیروی کرو، خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی، انہ بے شک وہ لکم تمہارے لیے عدو مبین تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اے لوگو، جو چیزیں زمین میں موجود ہیں ان میں سے حلال اور پاک چیزوں کو کھاؤ، اور شیطان کے قدم پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا ہے، یہ صرف مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ آپ نے پاک، صاف اور حلال چیزوں کو کھانا ہے، کسی اور مذہب میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب دیکھیں ان لوگوں نے کیا کیا ہے، نہ تو وہ ناپاک چیزوں کو چھوڑتے ہیں، نہ تو وہ کسی زہریلی چیز کو چھوڑتے ہیں، نہ تو وہ کسی ایسی چیز کو چھوڑتے ہیں جو کہ جن سے وہ خود کراہت محسوس کرتے ہیں۔ سانپ سے وہ خود ڈرتے ہیں، اس سے کراہت محسوس کرتے ہیں لیکن اس کو کھاتے ہیں، بچھو سے ڈرتے ہیں، اس سے کراہت محسوس کرتے ہیں لیکن اس کو کھاتے ہیں، اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو دیکھ کے وہ خود کراہت محسوس کرتے ہیں لیکن وہ اس کو کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو بتا دیا کہ آپ نے حلال اور پاک چیزیں زمین میں سے کھانی ہیں، اور جو چیزیں پاک نہیں ہیں آپ نے ان کو نہیں کھانا۔ پھر پاک چیزوں کو بھی ڈیفائن کر دیا کہ پاک چیزوں کو کس طریقے سے کھانا ہے۔ پاک چیزیں کھانے کے لیے بتا دی گئی کہ اگر کسی چیز پر غیر اللہ کا نام لیا جائے گا اس کے قریب بھی نہیں جانا آپ نے۔ مشرکین عرب اپنے معبودوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی بیل وغیرہ ہوتے تھے، کوئی جانور ہوا کرتے تھے، ان کو اپنے معبودوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے۔ جو انہوں نے کوئی بت وغیرہ بنائے ہوئے ہوتے تھے، بارش برسانے والا الگ سے بت ہے، سورج نکالنے والا الگ سے بت ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی وہ منت مانتے تو وہ اس طرح سے منت مان لیا کرتے تھے کہ ہم کسی جانور کو اپنے اس معبود کے لیے چھوڑ رہے ہیں۔ پھر وہ کیا کرتے تھے، ایسے جانوروں کا انہوں نے یہ عقیدہ بنایا ہوا تھا کہ ان سے نہ تو وہ ان کا دودھ پیتے تھے، نہ ہی ان سے کسی قسم کا نفع اٹھانا ان کے لیے جائز تھا، اس کو ناجائز سمجھا کرتے تھے۔ اسی طرح یہ مشرکین اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال کی ہوئی چیزوں کو خود سے ہی حرام کر دیا کرتے تھے، اور جو حرام چیزیں تھیں ان کو حلال کر کے کھا لیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو منع فرمایا ہے اور کہا ہے کہ جو چیز حلال ہے، حلال اور پاک ہے، اس کو آپ نے کھانا ہے، اور جو چیز ناپاک ہے اس کو نہیں کھانا۔ اب جو حلال چیزیں ہیں، جو چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، لیکن وہ حرام کس طریقے سے ہو سکتی ہیں؟ اگر ان میں خیانت کی جائے، رشوت لی جائے، سود لیا جائے، ٹھیک ہے۔ اب جو حلال اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ چیزیں حلال ہیں، گوشت حلال قرار دیا گیا ہے، بیل کا گوشت ہے اور چکن ہے اور فش ہے، کوئی بھی سارے گوشت حلال ہیں، لیکن اگر سود کے پیسے سے، حرام پیسے سے اس کو خریدیں گے تب بھی وہ آپ کے لیے حرام ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ سور کا گوشت کھایا جائے اور وہی حرام ہے۔ حرام یہ بھی ہے کہ ناجائز طریقے سے دولت کما کے، ناجائز طریقے سے پیسہ کما کے اس کو کھایا جائے، اور وہ بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ انما صرف یہ امرکم تمہیں حکم دیتا ہے بالسوء برائی سے، والفحشاء اور بے حیائی سے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے بچنے کا برائی سے اور بے حیائی سے، وان اور یہ کہ تقولوا تم کہو علی اللہ اللہ تعالیٰ پر ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو ان باتوں کی تعلیم دیتا ہے کہ آپ نے بری اور گندی چیزیں کون کون سی ہیں ان سے بچنا ہے، اور آپ نے کہنا ہے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو جانتا ہے جو آپ کو بتائی جا رہی ہیں۔ ان آیات میں شیطان کی دو خصوصیات بیان کی گئی ہیں کہ وہ آپ کو حکم دے گا
وہ آپ کو حکم دیتا ہے برائی اور بے حیائی کا، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے ان دونوں چیزوں سے بچنا ہے۔ وہ انسان کو ہمیشہ، شیطان جو ہے انسان کو ہمیشہ برائی، بدی اور بے حیائی سکھاتا ہے، اور کسی نہ کسی شرارت، فتنہ، فساد پر اکساتا رہتا ہے۔ اس کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ انسان کو ترغیب دیتا ہے اور سمجھاتا ہے کہ اپنی طرف سے من گھڑت عقیدے گھڑ کے، من گھڑت باتیں بنا کے اور یہ ظاہر کیا جائے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہرگز ان باتوں کا حکم نہیں دیتا۔ شیطان کا یہ بھی کام ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ایسی باتیں ڈال دی جائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ثواب کا کام ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ثواب کا، بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ثواب کا کام ہے اور اس کو کرنے سے بڑا ثواب ملے گا۔ یہ امرکم انما، بے شک، یہ امرکم حکم دیتا ہے بالسوء، برائی کا، والفحشاء، اور بے حیائی کا، ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، بے شک تمہیں تو ہی باتوں کی تعلیم دیتا ہے، برائی اور بے حیائی کا، کہ تم یہ باتیں کرو لیکن تم اس کا بیک گراؤنڈ نہیں جانتے۔ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ شیطان جو ہے وہ آپ کو برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور انسان کو برائی، بدی، بے حیائی، شرارت، یہ تمام چیزیں سکھاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ انسان کو اس طرح کی بھی ترغیب دیتا ہے، انسان کو اس طرح کی بھی ترغیب دیتا ہے کہ اپنے سے کوئی باتیں، من گھڑت باتیں جو ہے لوگوں کو بتائیں اور لوگ اس پر عمل کریں اور لوگ سمجھیں کہ یہ بڑی نیکی کی باتیں ہیں۔ جیسا کہ میں آپ سے ڈسکس کر رہی تھی کہ میری اسٹوڈنٹ ہے، وہ آج میرے سے پوچھ رہی تھی کہ میم ان کے کالج کے سر ہیں، اس کی بڑی سسٹر وہ بھی میری اسٹوڈنٹ ہے، ان کے کالج کے سر انہوں نے کہا کہ اگر آپ اپنا نوز جو ہے اس کو سلائی کراتے ہو، ٹھیک ہے، سینٹر سے، ہم سائڈ سے کرتے ہیں یا لیفٹ یا رائٹ سائڈ سے کرتے ہیں، اسٹچ کروا لیتے ہیں اپنے نوز کو، جیسے کہ ہم اپنے ایئرس کو کراتے ہیں اسی طرح سے نوز کو کراتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ہمارے ٹیچر نے بتایا ہے کہ اگر آپ اپنے نوز کو سینٹر سے اسٹچ کرواؤ گے، سینٹر سے، جیسے کہ وہ پتا نہیں اس نے کہاں سے سنا، ان کے ٹیچر نے کہاں سے سنا کہ اگر آپ اپنے نوز کو سینٹر سے اسٹچ کرواؤ گے تو آپ کو اتنا ثواب ملے گا، مرنے کے بعد جب آپ کو غسل دیا جائے گا اور وہ وہاں سے پانی گزرے گا تو آپ کو بے حد ثواب ملے گا۔ تو کہتی میم یہ واقعی کہیں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا یہ آپ نے اسی سر سے پوچھنا تھا جس نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا بہت ثواب ہے۔ میں نے کہا آپ اپنے سر سے کہیں کہ چلیں کوئی بات نہیں، اگر اتنے ثواب کا کام ہے تو آپ خود بھی اس کو کروا لیں۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے یہ کسی حدیث سے ثابت ہے، کسی سنت سے ثابت ہے اور یہ کہیں لکھا ہوا موجود ہے، تو پھر تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی یہ کروا لیں کہ آپ اپنے جو نوز ہے اس کو سینٹر سے سٹچ کرائیں، پھر آپ کو بھی اس کا ثواب ہوگا۔ دیکھیں کہ بچوں کو کس طریقے سے ورگلایا جا رہا ہے، ان کو کیسی کیسی باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ اور یہ نوز سٹچ کرانے کا بھی کہیں موجود نہیں ہے، کہیں نہیں لکھا گیا کہ سٹچ کرائیں گے، تو ویسے ہی زبائش کے لیے کروا لیا جاتا ہے۔ اور اس لیے کہا ہے کہ شیطان آپ کو برائی اور بے حیائی کی باتوں کی تلقین کرتا ہے اور آپ کے دل میں ایسی باتیں بھی ڈال دیتا ہے کہ آپ اپنے سے من گھڑت باتیں جو ہیں وہ لوگوں کو بتائیں اور ان سے کہیں کہ یہ تو بڑے ثواب کا کام ہے۔ شیطان برائی پر کیسے آمادہ کرتا ہے؟ انما یامرکم، شیطان حکم دیتا ہے کس طرح برائی اور بے حیائی کرنی ہے۔ شیطان سب سے پہلے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، کوئی بھی کام کروانا ہوتا ہے تو شیطان دل میں ایک وسوسہ ڈال دیتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے دل میں پہلے وسوسہ ڈالتا ہے اور اس کے سامنے برا کام کرنے کے کچھ فائدے بھی سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کو اپنی غرض اور اپنے فائدے اس کے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر اس کو لگتا ہے کہ یہ کام مجھے کر دینا چاہیے۔ تو اس طریقے سے شیطان جو ہے انسان کے دل میں وسوسہ ڈال دیتا ہے۔ وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان سے، تبعوا پیروی کیجئے، ما جو کہ انزل اللہ نازل کیا ہے اللہ نے، قالوا کہتے ہیں بل نتبع، بلکہ ہم پیروی کریں گے، ما الفینا جو ہم نے پایا، علیہ اس پر، آباءنا اپنے باپ دادا کو، ولو اور اگرچہ کانا ہو، آباؤہم ان کے باپ دادا، لا یعقلون نہیں سمجھتے، شیئن کچھ بھی، ولا یہتدون اور نہ ہی ہدایت یافتہ ہوں۔ جب ان سے
کہا جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ پر نازل کیا ہے، جو حکم بھیجا ہے، اس پر چلیں، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم اس چیز پر چلیں؟ ہم تو اسی چیز پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہ سمجھتے ہوں اور نہ ہی ہدایت رکھتے ہوں۔ اب اس آیت کا بیک گراؤنڈ شان نزول اس طرح سے ہے کہ ایک دن محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں سے ہم کلام ہوئے، اور اسلام، دین اسلام کی خوبیاں اور تمام جتنی بھی دین اسلام کی خوبیاں اور جتنے دلائل تھے وہ تمام کے تمام دلائل ان کو بتائے اور سمجھائے، اور یہودی اس قدر لاجواب ہو گئے کہ ان کے پاس ترک اسلام کا کوئی عذر نہ رہا۔ آخر میں جب ان کے پاس کوئی دلیل نہ رہی، کوئی جواب نہ رہا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس پر نہیں پایا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ہمیشہ یہودی پایا ہے، اس لیے ہم اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر ہی چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کو رد فرماتے ہیں اور ارشاد ہوتا ہے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا پتا ان کے باپ دادا جو ہیں وہ ہدایت یافتہ نہ ہوں، اور ان کے باپ دادا بھی سمجھتے نہ ہوں، سیدھی راہ سے بھٹکے ہوئے ہوں، اور یہ انہی کی پیروی کرتے ہیں، انہی کا اتباع کرتے ہیں۔ لیکن یہاں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ کچھ لوگ بھی ایسے ہو جاتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ اس چیز کو چھوڑ دیجئے، یہ بدعت ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، ہم نے اپنے خاندان میں اس چیز کو ہمیشہ سے پایا ہے، ہم نے اپنے بڑے بوڑھوں کو اس چیز پر چلتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس چیز کو قائم رکھیں۔ اب دیکھیں ہم کہاں سے اٹھ کے آئے ہیں، ہم ہندوستان سے اٹھ کے آئے ہیں، اور بہت ساری ابھی بھی ہیبٹس ہمارے اندر وہی ہیں، انہی کی چیزوں کو ہم نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے، اور جب تک ہم مکمل طور پر مسلمان نہیں بن جاتے، اپنے دین کی حفاظت نہیں کر لیتے، تو تب تک ہم صحیح مسلمان نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے رستے پر قائم رکھے اور اپنے رستے پر ہمیشہ جمائے رکھے۔ وَمَثَلُ، اور مثال، الذین، جن لوگوں نے کفر و کفر کیا، کمثل، جیسے مثال، الذی، جو کہ ینعق، پکارتا ہے، ما لا یسمع، نہیں سنتا، الا، سوائے، دعاء، پکارنا، و نداء، اور چلانا، سمن، بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، عمی، اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، لیکن وہ عقل نہیں رکھتے۔ اب ان کافروں کی مثال ایسی ہے جو ایسے جانور کے پیچھے چلے جا رہے ہیں جو کہ نہ تو کسی چیز کو سنتا ہے، اور نہ ہی وہ کسی پکارنے والے کی ندا کو سنتا ہے۔ جب اس کو جانور بھی ایسا ہے جو کہ سننے اور سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور یہ اس کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، اور پھر خود بھی گونگے اور اندھے بن جاتے ہیں، خود بھی نہیں سمجھتے۔ کفار کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو کان، زبان، آنکھیں، تمام چیزیں، حق سننے، بولنے اور دیکھنے کے لیے یہ تمام چیزیں دی ہیں، لیکن وہ ان سے کام نہیں لیتے، اور اسی طرح سے بنے ہوئے ہیں جیسے کہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اور ان کی مثال اس طرح سے دی گئی ہے کہ جیسے کہ وہ ایک جانور کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، اور وہ جانور بھی اس طرح سے ہے کہ جیسے وہ اندھا ہے، گونگا ہے اور بہرا ہے، اس کے پیچھے چلے جا رہے ہیں اور حق بات کو نہیں سمجھتے، اور